बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी है कि अगर 26वीं तरमीम को रोल बैक किया गया तो हम ये फैसला तस्लीम नहीं करेंगे। वैसे तो इस अदालत के बहुत से फैसले तस्लीम नहीं किए गए। वैसे तो इस अदालत ने कई फैसले दिए, इलेक्शन कराने का फैसला दिया, 26वीं मखसूस नशस्तों का फैसला दिया, लेकिन अदालत के फैसले नहीं माने गए। अब आज एक और फैसला आया हुआ है कि सेनेट के इंतखाबात कराएं, 2 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन को देखते हैं कि सेनेट के केपी के इलेक्शन होते हैं कि नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया। तो वैसे तो अदालतों के कई फैसले नहीं माने जाते, लेकिन इस मामले में बिलावल ने सीधा सीधा कह दिया कि भाई अगर आपने 26वीं तरमीम के खिलाफ को फैसला दिया तो हम तस्लीम नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर दिया है। अब वैसे तो खैर अलग बात है कि ये चूंकि 26वीं तरमीम का केस सुन्नी आईनी अदालत रही है, तो आईनी अदालत जो खुद एग्जेक्टिव ने बनाई है और जुडिशल कमीशन के उस जो जुडिशल कमीशन है जिस अंदाज में उसकी कंस्ट्रक्शन की गई है जुडिशल कमीशन की, यानी एग्जेक्टिव उसमें हावी है, या एग्जेक्टिव की तादाद ज्यादा है, तो चूंकि अपनी मर्जी की अदालत बनाई गई, अपनी मर्जी का बेंच बनाया गया है, तो फैसला तो वही आना है जो हुकूमत की मंशा के मुताबिक होगा। लेकिन फिर भी धमका रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के हम फैसला तस्लीम नहीं करेंगे। अगरचे कल जस्टिस मंसूर ने ये रिमार्क्स दिए थे। उन्होंने कहा था कि क्या पूरी दुनिया में कोई एक मिसाल मिलती है कि बेंच जो है वो एग्जेक्टिव बनाती हो, एग्जेक्टिव बेंच बनाती हो, यानी आईनी बेंच जो एग्जेक्टिव ने बनाया है, क्या इसकी मिसाल पूरी दुनिया में कोई मिलती है कि अदालत की बजाय एग्जेक्टिव ने बेंच बनाया हो? लेकिन पाकिस्तान में ये हो रहा है। और अदालत यानी पाकिस्तान की जो एपेक्स कोर्ट है, जो सबसे बड़ी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उसकी स्पाइन खत्म कर दी गई है, उसमें से उसकी रीढ़ की हड्डी खत्म कर दी गई है और उसको एक ऐसी अदालत बना दिया गया है कि जहां से हुकूमती मफाद में फैसले आने के अलावा कोई और फैसला आ ही नहीं सकता, क्योंकि आईनी बेंच हुकूमत के हाथ में है और हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस को लगाएगी। जब अपनी मर्जी के जजेस को लगाएगी तो अपनी मर्जी के फैसले भी लेगी। अब 26वीं आईनी तरमीम अगरचे पीर से इसकी समाअत शुरू तो हो रही है, लेकिन इसका क्या मुस्तकबिल है इस केस का, ये कयास करना मुश्किल काम नहीं है। पहले से अंदाजा हो रहा है कि इसका क्या होगा। लेकिन बहरहाल इस सब के बावजूद बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया कि जी हम ये फैसला नहीं मानेंगे। अब ये तो लड़ाई है, एग्जेक्टिव और सुप्रीम कोर्ट की सीधी सीधी लड़ाई है, और कि आप फैसला मानने से इनकार कर दें और ऐलान कर दें कि हम फैसला आपका मानेंगे नहीं, पहले ही कह दें। आपने जो फैसला दिया, अगरचे वो देखें ना, मखसूस नशस्तों का फैसला पीपल्स पार्टी ने नहीं माना, नून लीग ने भी नहीं माना। इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि जी पीटीआई को मखसूस नशस्तें नहीं मान रहे, बल्कि उसके खिलाफ बयान देते हैं। तो अदालतों के अंदर अदालतों की तो ये हैसियत रह गई है, अदालतों की हैसियत तो खत्म कर दी गई है। अब आप देखें ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वो धमकियां दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मलिक रियाज को कानून के मुताबिक पाकिस्तान लेकर आएंगे, उसका ट्रायल होगा, और वक्त आ गया है कि मलिक रियाज ने जो पाकिस्तान का पैसा लूटा है और जो पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी की है, वक्त आ गया है कि वो इसका हिसाब दें। सुबहान अल्लाह। कल तक तो जो मलिक रियाज थे वो दोस्त थे तमाम सियासतदानों के, तमाम सियासी जमातों के, और मलिक रियाज इन्हीं सियासतदानों को नवाजते रहे हैं। और आज मलिक रियाज के बारे में कहा जा रहा है कि जी इनको हिसाब देना पड़ेगा, इनको पाकिस्तानी कवानीन की खिलाफ वर्जी का, जो 35 साल से मलिक रियाज अगर खिलाफ वर्जी कर रहे थे पाकिस्तानी कवानीन की और बैरियर टाउन पे बैरियर टाउन बना रहे थे, और अगर वो खिलाफ वर्जी करके कानून की बना रहे थे, तो उस वक्त कानून क्या घास चरने गया हुआ था? क्या कानून सो रहा था बुक्कल मार के? कानून कहां था? आज कानून को अचानक याद आ गया कि मलिक रियाज का हिसाब होना चाहिए, क्योंकि मलिक रियाज ने इमरान खान के खिलाफ गवाही नहीं दी। सिर्फ एक गवाही ना देने की पादाश में कानून हरकत में आ गया, तो कानून पहले कहां था? पहले सो रहा था। और आज अगर मलिक रियाज इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दें तो कानून फिर सो जाएगा, जो थोड़ी देर के लिए जागा है। तो ये तो इस कानून की हैसियत बना के रख दी गई है इस निज़ाम के तहत और इस हुकूमत के तहत। और अब ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं कि वापस लाकर मुकदमा चलाया जाएगा। चलाएं, मतलब अगर ख्वाजा आसिफ में हिम्मत है तो वापस आकर मुकदमा चलाएं। अब आप देखें हामिद मीर साहब ने क्या कहा है। हामिद मीर साहब ने कहा है, मतलब 14 सेकंड का क्लिप आप देख लें जरा उनका। अतात आरड़ साहब को मैं चैलेंज करता हूं कि आए, मेरे शो में आए और मलिक रियाज पर तनकीद करें, और अगर उसका नाम चल जाए तो फिर कहें हाँ जी बड़ी पाकिस्तान में जनाब आजादी साफ है। वो कहते हैं कि मैं अता तारड़ साहब को चैलेंज करता हूं कि वो आए, मेरे शो में आकर तनकीद करें, और अगर उसका नाम चल जाए तो मैं कहूंगा हाँ भी बड़ी आजादी साफत है। यानी वो एक तरफ तो ये बता रहे हैं कि भाई मीडिया मलिक रियाज के खिलाफ नहीं जा सकता, और दूसरी तरफ अता तारड़ साहब भी आकर ये शायद नहीं करेंगे, और अगर वो करेंगे तो फिर आपको याद है कि मलिक रियाज कह चुके हैं,
ملک ریاض کہہ چکے ہیں، واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ مجھے مجبور نہ کیا جائے کہ میں پردہ نشینوں کے نام اناؤنس کر دوں، میں بتا دوں پھر کہ کون کتنے پانی میں ہے، کون کون اس چشمے سے فیضیاب ہوتا رہا ہے، ایسا نہ ہو میں وہ نام لے دوں۔ ملک ریاض نے تو یہ کہہ دیا ہے، تو آئیں پھر کھل کر آئیں، اگر لڑائی ہے تو پھر لڑائی ہے، آئیں کھل کر آئیں، کھل کے بات کریں اور کھل کے سارا کچھ، ذرا جنگ لڑائی کرنی ہے نا، جنگ کرنی ہے، کھل کے کریں، دیکھتے ہیں پھر کون کتنے پانی میں ہے۔ یہ دھمکیاں دینے سے کیا ہوگا؟ تو ملک ریاض جو ہیں ان پر جو خواجہ آصف صاحب کی گیدڑ بھبکیاں ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ گیدڑ بھبکیاں ہی رہیں گی، کیونکہ عملی طور پر ملک ریاض کے خلاف کچھ کرنے کی پوزیشن میں یہ حکومت نہیں ہے۔ اور ملک ریاض کا ویسے اب قصور بھی کیا ہے؟ اگر تو انہوں نے قانون کی خلاف ورزیاں کی ہوئی ہیں، سسٹم کے خلاف کام کیا ہوا ہے، تو پھر ان کو اس وقت پکڑا جانا چاہیے تھا۔ آج جب آپ ان سے فرمائش کر رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف آدھا معاف گواہ بن جائیں، اور جب وہ نہیں بن رہے تو پھر آپ ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا جناب، عرفان صدیقی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ عرفان صدیقی صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی آج مذاکرات کے حوالے سے جو 28 تاریخ ہے، 28 جنوری، اس کو دونوں مذاکراتی کمیٹیوں کو اجلاس طلب ہو گیا۔ اب عرفان صدیقی صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی ہم نے کب کہا ہے کہ ہم کمیشن نہیں بنا رہے؟ ہمارا جواب تو سن لیں، آ کے 28 تاریخ کو ہم آپ کو جواب دینا چاہتے ہیں، ہمارا جواب تو سن لیں، ہم نے کب کہا ہے کہ ہم کمیشن نہیں بنا رہے؟ یعنی وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہم کمیشن بنا رہے ہیں، وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہم کمیشن نہیں بنا رہے، وہ کہتے ہیں بس آ کر ہمارا جواب آ کر سنیں، کمیٹی میں آئیں، کمیٹی میں آ کے ہمارا جواب سنیں۔ تو یہ تو عجیب سی فرمائش ہے۔ بھائی اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے یہ کمیشن بنانا ہے تو اناؤنس کر دیں کہ ہم یہ کمیشن بنا رہے ہیں، اور اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کمیشن نہیں بنانا ہے تو بھی اناؤنس کر دیں کہ بھائی کمیشن نہیں بن سکتا، اناؤنس کر دیں، اس میں کیا مشکل بات ہے؟ لیکن 28 کے لیے آپ بضد ہے حکومت کہ آپ آئیے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کمیشن بنانا ہے کہ نہیں بنانا۔ اب ظاہر ہے کیا ہوگا، 28 کو اگر یہ چلے جائیں گے تو وہ مشروط سی بات کریں گے کہ دیکھیں جی ہم کمیشن بنانے پہ غور کر سکتے ہیں، اگر آپ یہ کریں، اگر آپ وہ کریں، اور کچھ اپنی شرائط رکھ دیں گے بات کو لٹکانے کے لیے، انگیج کرنے کے لیے۔ لیکن تحریک انصاف نے کہا یہ فیصلہ درست ہے کہ وہ اس میں نہیں جا رہے۔ ہاں اگر یہ کر سکتی ہے تحریک انصاف کے کسی ایک شخص کو بھیج دیں، کسی ایک علامتی طور پر مذاکراتی کمیٹی میں سے کسی ایک کو بھیج دیں اور کہیں گے جی ٹھیک ہے ایک بندہ جا رہا ہے، آپ کا فیصلہ سن کے آ جاتا ہے، تاکہ ایکسپوز ہو جائے، حکومت بھی ایکسپوز ہو جائے، پتہ چل جائے کہ بھئی حکومت کتنے پانی میں ہے، کیا کرنا چاہتی ہے۔ اور اگر اس دن یہ کمیشن اناؤنس نہیں کرتے 28 تاریخ کو، اور ایک بندہ پی ٹی آئی کا چلا جاتا ہے یا مذاکراتی کمیٹی کا، تو ظاہر ہے اس میں پھر سب کچھ ایکسپوز ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ حکومت تو کمیشن بنانے نہیں چاہتی تھی، پی ٹی آئی کا فیصلہ درست ہے۔ اور اگر وہ اناؤنس کر دیں 28 تاریخ کو کہ دیکھیں جی ہم کمیشن بنا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے پھر ٹاکس کو ریزیوم کر دیں، 28 تاریخ کو ٹاکس ریزیوم کر دیں، دوبارہ سے شروع ہو جائے، تو یہ آپشن موجود ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ جی ہم نے کب کہا ہے کہ ہم کمیشن نہیں بنا رہے، آپ سنیں تو صحیح ہمیں آ کے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک چونکہ کمیشن تو ویسے بنانا ہی نہیں ہے حکومت نے، تو ٹھیک ہے تحریک انصاف اپنا فیصلہ لے چکی ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کسی ایک مذاکراتی کمیٹی کے ممبر کو، کسی ایک ممبر کو بھیج دیں تاکہ اس حکومت کی کمیٹی کو مزید وہ ایکسپوز کر کے واپس آ جائیں اور بتائیں کہ دیکھیں جی ہمارا ایک بندہ گیا تھا، لیکن انہوں نے جو فیصلہ ہے وہ کمیشن نہ بنانے کا یا بنانے کا جو بھی کیا وہ پتہ چل جائے گا۔ اس کے علاوہ دیکھیے ایک چیز پر بڑی بات ہو رہی ہے اور وہ ہے پیکا ایکٹ۔ پیکا ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے، جھوٹی خبر دینے والے کو یا غلط خبر دینے والے کو، جھوٹی تو چلے، غلط خبر دینے والے کو 3 سال سزا، 20 لاکھ روپے جرمانہ۔ اب آپ جانتے ہیں کہ بیسیکلی تو یہ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے لیے، لیکن مین سٹریم میڈیا پہ بھی ہم جانتے ہیں کہ غلط خبر غلطی سے بھی چل جاتی ہے اور اس کی تردید بھی اگلے دن شائع ہو جاتی ہے کہ بھئی ہم نے کل یہ خبر چھاپ دی تھی لیکن اس کی تردید ہے، ہم معذرت چاہتے ہیں، اور ایسا کئی دفعہ ہوا ہے۔ لیکن اگر اس کی بنیاد پر آپ 3 سال قید کر دیں، 20 لاکھ روپے جرمانہ کر دیں یا دونوں سزائیں دے دیں، تو اس خدشہ یہ ہے کہ اس قانون کا غلط استعمال ہوگا، اس قانون کو صحافیوں کو دبانے کے لیے استعمال کیا جائے گا اور فیک نیوز کی اپنی تشریح کی جائے گی۔ مثلا آج تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ فیک نیوز کیا ہے۔ جیسے کل مظہر عباس صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر میں یہ کہوں کہ 8 فروری کے الیکشن جعلی تھے اور یہ حکومت فارم 47 پہ بنی ہے تو کیا یہ فیک نیوز ہے؟ یہ ان کا تجزیہ ہے اور خبر کی بنیاد پہ ہے، لیکن آپ اس خبر کے وہ ثبوت پیش نہیں کر سکتے، تو کیا یہ فیک نیوز ہے؟ اس کی پاداش میں مظہر عباس صاحب کو اٹھا کر جیل میں 3 سال کے لیے ڈالا جائے گا، 20 لاکھ روپے جرمانہ کیا جائے گا۔ اور پھر دیکھیے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اب سوشل میڈیا کے اوپر کئی چیزیں ایسی ہیں جو خبر کے طور پر چلتی نہیں ہیں، مثلا میمز بنتی ہیں، تو میمز تو لوگ اپنے
میمز تجزیے یا مذاق اڑانے کی ایک قسم ہے اور تبصرہ کرنے کی ایک قسم ہے. کیا کہنا چاہیے کہ رگیدنے، ٹونٹ کرنے، تنقید کرنے کی ایک قسم ہے. اب اس کو بھی اگر آپ فیک نیوز کے زمرے میں ڈال کے نشانہ بنا دیں گے کہ جی یہ دیکھیں فیک نیوز تھی اور یہ دیکھیں جی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، تو وہ ایک علیحدہ کیٹیگری ہے. لیکن بہرحال اس سوشل میڈیا سے حکومت اتنا پریشان ہے، اتنا گھبرائی ہوئی ہے کہ اس کو دبانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے. انٹرنیٹ بند کر دیا، وی پی این یعنی فائر وال لگا دی، وی پی این لگانا پڑ گیا یہاں پر لوگوں کو. اس کے علاوہ ٹویٹر بند کر دیا. کیا کچھ نہیں کیا سوشل میڈیا کی آواز کو دبانے کے لیے، لیکن سوشل میڈیا کی آواز دبانے میں حکومت کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. اب یہ پی کا ایکٹ آ گیا ہے تو اس پر تمام صحافتی تنظیموں نے شدید جو ہے وہ احتجاج کیا ہے، مسرت بھی کیا ہے اس کو. آج قومی اسمبلی کا اجلاس جو تھا وہ اگرچہ 18 منٹ کا ہی ہوا صرف، لیکن اس کے بعد تحریک انصاف والوں نے بھی اس پر کافی احتجاج کیا. دیکھیے انہوں نے کیسے پی کے ایکٹ کے خلاف نعرے بازی کی ہے. شہباز گو، شہباز گو، شہباز گو، شہباز گو، شہباز گو، شہباز گو. سب کچھ نامنظور. پی کا ایکٹ 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 نامنظور. تو یوں تحریک انصاف نے یہ شدید احتجاج کیا، نعرے بازی کی پی کے ایکٹ کے خلاف. یہ ایکٹ آ بھی جائے تو کیا ہوگا؟ کیا سچ کی آواز دبائی جا سکتی؟ نہیں دبائی جا سکتی. اور پھر اس کا ایک اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس طرح کے سارے قوانین نافذ کیے جاتے ہیں اپنے مخالفین کے خلاف. یعنی اگر فرض کریں عمران خان کے خلاف اور بشرا بی بی کے خلاف کوئی جھوٹی خبریں دے رہا ہے، حکومتی یوٹیوبرز دے رہے ہیں، تو حکومت کو قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ان پہ حکومت کوئی جو ہے وہ قانون نافذ نہیں کرے گی. ایون میں ہم وزراء کو دیکھتے ہیں کئی دفعہ ایسی ٹویٹس عظمہ بخاری نے کی ہیں جس کو لوگوں نے کوٹ کر کے کہا ہے کہ یہ فیک نیوز کے زمرے میں نہیں آتی کہ آپ جھوٹ نہیں بول رہے. مثلا طارق متین کے بھائی کے حوالے سے جو عظمہ بخاری صاحبہ نے کی تھی. تو حکومت کی طرفداری میں جھوٹ بولنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. حکومت کے خلاف کوئی غلط خبر دے دے گا یا کوئی ایسی خبر دے دے گا جس سے حکومت کو بڑی سبکی ہوگی تو اس کو قانون کے دائرے میں لے آئیں گے، قانون کے زمرے میں لے آئیں گے. تو انفارچونیٹلی اس کا استعمال غلط ہوتا ہے. اچھا جی، آخر میں شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پا رہے، مسلسل اپنا نقصان کرتے چلے آ رہے ہیں، کنٹرول اپنے آپ کو وہ نہیں کر پا رہے. حالانکہ وہ تھوڑا سا کنٹرول کریں، وقت کو گزرنے دیں، حالات چیزیں ان کے لیے بہتر ہو سکتی ہیں. لیکن شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ ناراض ہیں. کبھی وہ سوشل میڈیا سے ناراض ہیں، کبھی وہ اپنی پارٹی کے لوگوں سے ناراض ہیں. وہ کہتے ہیں جی مجھ سے تصدیق نہیں کی. کبھی وہ ٹویٹر اکاؤنٹس جو ہیں ان کے وہ کہتے ہیں عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ یہاں آنا چاہیے. سنیے ذرا شیر افضل مروت صاحب جو ہیں انہوں نے کن خیالات کا اظہار کیا ہے آج. سر آپ نے نوٹس کا جواب دے دیا ہے پی ٹی آئی کو؟ میں کب کا دے چکا ہوں. میں نے نوٹس کا جواب بھی دے دیا ہے. اور یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ جو مجھے نوٹس دیا گیا تھا وہ سوشل میڈیا کے ذریعے دیا گیا تھا. مجھے کوئی سوشل نوٹس جو ہے شوخاص نوٹس موصول نہیں ہوا. جا کے ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ ڈال دیا. اب میں نے جواب جو ہے سوشل میڈیا پہ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے. کب؟ آج یا کل ڈال. جو باتیں میڈیا پہ چل رہی ہے میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر خان صاحب ریموٹلی بھی اس طرح بات مجھے سامنے کہہ دے، سراسر غلط ہیں، بے بنیاد لغو باتیں ہیں، لیکن اگر کہہ دیں گے تو میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ جہاں پہ دتکارا جاؤں وہاں میں پیچھے. تو آپ کو نہیں روکا؟ آپ کہہ رہے ہیں نہیں جیل میں آنے سے کسی نے نہیں روکا. لیکن جن لوگوں نے اجازت دینی ہوتی ہے انہوں نے. آج دیکھیں آپ کو علم ہوگا، میں آج سے کوئی 10-15 دن پہلے بھی گیا تھا. اس وقت بھی خان نے تو نہیں روکا تھا. اس وقت بھی مجھے ملاقات نہیں دی گئی جبکہ 50 لگ بھگ وکلا گئے. اور آج پھر وہی میرے ساتھ ریپیٹ ہوا. تو لہٰذا یہ بات اس وقت کیوں نہیں کہی گئی جو آج کہی جا رہی ہے. یہ خبریں کون چلواتا ہے سر؟ آپ کہہ رہے ہیں غلط خبریں. یہ خبریں سوشل میڈیا پہ جو ہے اس جھوٹ کی بنیاد ڈالی جاتی ہے بطور احتجاج
میں 15 دن کے لیے بائیکاٹ کرتا ہوں. آئندہ کسی نے میرا موقف پوچھا ہی نہیں. سینکڑوں ہزاروں چینلز ہیں, کسی نے مجھ سے رابطہ ہی نہیں کیا. بس جی میڈیا پہ خبر چلا دی. 15 دن تک میں کسی سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا پہ کوئی انٹرویو نہیں دوں گا. تو یہ جی چند اہم خبریں تھیں آج کی. مزید بات اگلی ویلاگ میں کرتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.